सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान के दूसरे इंसानों से, हर मकतबे फ़िक्र के दूसरे मकतबे फ़िक्र के, हर स्कूल ऑफ थॉट के दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंसेस होते हैं। आज इस मौजू पर बात होगी, डिफरेंसेस होते हैं। सबसे इस वक्त जो मेन कोर इशू है वो मुसलमानों से है। मुसलमानों के जो आपस में डिफरेंसेस हैं वो नुकसान दे रहे हैं हमें। हर मकतबे फिक्र को ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले तो डिफरेंसेस ये आ गए कि 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 4 इमाम हैं शरीयत के। मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो लोग हैं वो हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की फॉलोअर हैं, यानी हनफी हैं। मजहब के एतबार से हनफी हैं, यानी हजरत इमाम अबू हनीफा की जो गाइडलाइन है, जो शरई गाइडलाइन शरीयत है, उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह दीगर इमाम हैं, हजरत इमाम मालिकी, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम उन चारों इमामों को मानते हैं, ज़हन में रखिएगा, लेकिन हम सबको फॉलो नहीं करते। फॉलो हम हजरत इमाम अबू हनीफा जो इमाम आजम भी हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी शरीयत को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डिफरेंसेस आ गए। हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम हम्बल जो उनके पैरोकार हैं उनसे हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्या डिफरेंसेस है जी? कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है, कोई बांध कर पढ़ रहा है, कोई रफा यदैन करता है, कोई नहीं करता है, कोई हाथ ऊपर बांध के पढ़ता है, कोई हाथ नाफ से नीचे बांध कर पढ़ता है। डिफरेंसेस आ गए। अच्छा, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा ना माथे पे तेवर रखते हैं या खुन्नस रखते हैं कि भाई ओ ये क्या कर रहा है, ये खड़ा कैसे हो रहा है, ओ ये रफा यदैन क्यों कर रहा है, भाई ये तो सुन्नियों की मस्जिद है। तो नहीं, ये नहीं होने चाहिए। कैसे भी पढ़ रहा है नमाज, भाई उसके इमाम है, उसकी शरीयत है, वो फॉलो कर रहा है, मकतबे फिक्र को फॉलो कर रहा है, लेकिन असल स्पिरिट की तरफ हम लोग नहीं जाते। असल स्पिरिट क्या है कि भाई ये मस्जिद में आया हुआ है, हाथ ऊपर बांधे नीचे बांधे, रफा यदैन किया नहीं किया, हाथ खोल के पड़े हाथ बांध के पड़े, टांगे खोल के खड़ा हुआ है टांगे बंद कर, कैसे भी खड़ा हो, कैसे भी नमाज पढ़ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? उसकी स्पिरिट तो कायम है। स्पिरिट ये है कि वो अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करने, नमाज अदा करने, अल्लाह की बारगाह में रुकू सजदे करने आया है, काफी है ये। भाई मुसलमान तो है, नमाज तो पढ़ रहा है, हाँ भाई वो किसी भी इमाम को फॉलो कर रहा है, कोई बात नहीं। मुझे उस इमाम की शरीयत का नॉलेज नहीं है या ये बात मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे पढ़ रहा है, तो भाई मुझे उस पर कमेंट्स करने का भी कोई हक नहीं है, मुझे उससे ब्लोरी आई से देखने का भी हक नहीं है, मुझे माथे पर तेवर चढ़ाकर या उसके साथ कोई तिरछी बात करके भी बोलने का हक नहीं है। लेट हिम प्रे, उसको पढ़ने दें,
وہ اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسی اللہ کی جس کو ہم بھی مانتے ہیں، اسی اللہ کی جس کو ہم بھی عبادت کرتے ہیں، وہی بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے نا جی، کسی بھی اسکول آف تھاٹس کے فالوور کو یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر نکتہ چینی کرے یا اس سے کوئی عداوت رکھے۔ اب آگے آ جائیں طریقت پر۔ طریقت میں بھی یہی کچھ ہی ہے۔ کچھ لوگ، سب سے پہلے بلکہ یہ کہہ دوں، کچھ لوگ پیروں کو، فقیروں کو، طریقت کو مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، یعنی پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، درویشوں کو نہیں مانتے، اللہ والوں کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں بھی، سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، بس، اور کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی شیخ، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی پیشوا، کوئی چیز۔ چلے اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اسی بار میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ڈفرینسز جہاں پہ آ جائیں تو ہمیں کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے، بس اس پر سٹک رہوں گا۔ مانتے ہیں نہیں مانتے اس کو میں پھر کسی اور دن کے موضوع کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو جو اہل طریقت ہیں ان میں بھی 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، 4 مشائخ ہیں ڈفرنٹ۔ نقشبندیہ عالیہ شریف، سلسلہ چشتی عالیہ شریف، قادریہ عالیہ شریف، سہروردیہ عالیہ شریف، یہ 4 مکاتب فکر ہیں، یہ 4 اہل طریقت مشائخ ہیں جو اپنی اپنی تعلیمات کو، اپنے اپنے نصاب کو، روحانی اسباق کو، اوراد و وظائف کو آگے اپنے مریدین میں پھیلائے، انہوں نے آگے پھیلائے، انہوں نے آگے پھیلائے، اور یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اب جو قادری ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم سب سے افضل ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، ہمارے پاس روحانیت سب سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ ہمارے جو شیخ ہیں وہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی ہیں، اور وہ بہت بڑے مقام کے مالک ہیں، بڑا اعلیٰ ان کو اللہ پاک نے رتبہ عطا فرمایا۔ صحیح بات کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں۔ اب اگر نقشبندیہ عالیہ شریف کے جو مشائخ ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمارا سلسلہ تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ ہم حضرت امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عشق کی سرشاری میں اہل طریقت ہیں، کہ جنہوں نے سب کچھ ہی حضور کے فرمان پر قربان کر دیا۔ بھئی وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سلسلہ چشتی عالیہ شریف ہے، سلسلہ سہروردیہ عالیہ شریف ہے، تو کسی نہ کسی اصحاب سے یا کسی نہ کسی شیخ سے وہ سلسلوں کی نسبت ہے، تو لوگ اپنے اپنے حلقہ میں، اپنے اپنے سلسلہ طریقت میں بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ سب سے اچھے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کچھ لوگ تیش میں آ کے، جوش میں آ کے، یا محبت میں بڑے الفاظ، بڑی بول جاتے ہیں کہ نہیں بھی نہیں، ہم تو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ڈفرینسز کو اور اچھے پیمانے پر ڈیل کرنا ہے۔ اس کا بہت تعلق ہے ہماری کمیونٹی سے، یاد رکھیے گا، میں نے یہ بات ایسے ہی نہیں چھیڑی، بہت گہرا تعلق ہے۔ اس سے ہمارے مورالز جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، اس سے جو ہماری تربیت ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے شریعت کے اور طریقت کے لوگ ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، بڑا گند اچھالتے ہیں، یہاں تک کہ سخت الفاظ سننے میں آئے کہ اچھا بھی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ بھئی آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے جس سے آپ نے یہ میئر کر لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ کتنا علم ہے آپ کے پاس کہ جس سے آپ نے یہ جان لیا
کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں. جن مشائخ کی آپ فالوور ہیں، جن سلسلہ شریعت کے اماموں کے آپ فالوور ہیں، یہ ساری باتیں تو ان کو بھی پتا تھی، آپ سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے. انہوں نے نہیں کبھی کسی کو کہا کہ اچھا بھئی یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ دائرہ اسلام میں ٹکا ہوا ہے. کبھی سنا ہے کوئی دلیل ایسی ملتی ہو؟ جب وہ شریعت کے امام ایک دوسرے کا اتنا ادب، ایک دوسرے کا اتنا احترام و تکریم کرتے تھے، تو بھائی کیا آپ کا علم، آپ کا نالج ان سے بھی آگے چلا گیا؟ کہ آپ نے وہ پیمانہ ہاتھ میں پکڑ لیا کہ ہاں ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ خدا را نہ کریں، نہ کریں، پلیز نہ کریں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت روح زمین پر مسلمانوں کے درمیان. نہ کریں. کسی کے ایمان کو جج کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کو کرنے دیں. ہاں بھی کسی نے کوئی ایسی آڑی ٹیڑھی بات کر دی جو میری سوچ سے مختلف ہے، میرے عقیدے سے مختلف ہے، میں جس شریعت کا پیروکار ہوں اس سے مختلف ہے، تو بھائی خاموش رہو، کنارہ کشی اختیار کرو. آپ کو کس نے کہا کہ نہیں ایسے ہی کیا کرو؟ تم بھی کسی نے فورس نہیں کیا. آپ اپنے جو امام ہیں ان کو فالو کریں، جو آپ کے شیخ ہیں آپ ان کو فالو کریں، بس. لہٰذا یہ کسی کو کہنا کہ بھئی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا یہ جناب یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، یا ہمارا سلسلہ زیادہ اچھا ہے، یا یہ جو بریلوی ہیں یہ تو بڑے جناب یہ بدعتیں کرتے ہیں، یہ تو شرک کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ جو ہم اہل دیوبند ہیں یہ ہم سب سے اچھے ہیں، یا ہم اہل حدیث ہیں آپ سب سے اچھے ہیں. خدا را نہ کریں. اس سے فتنہ انگیزی ہوتی ہے، اس سے جھگڑے اور لڑائیاں چلتی ہیں، اس سے نیکیاں برباد اور گناہ جو ہے نا پلے بڑھ جاتے ہیں، اس سے درجات نیچے آ جاتے ہیں، اس سے ہم کسی نہ کسی کی دل آزاری کر جاتے ہیں. اچھا فور آرگومنٹ سے ایک بات کرتا ہوں، بھائی میں بریلوی مکاتب فکر کا بندہ ہوں، بریلوی عقائد کا بندہ ہوں، میں حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا فالوور ہوں، پیروکار ہوں، میں ان کو پسند کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہاں جس طرح کے وہ عاشق رسول تھے میرے اندر بھی اللہ پاک ویسا ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دے تو میں بھی اسی محبت و مستی میں جیوں. یہ میرا سوچ ہے، میرا عقیدہ ہے. اب جو اہل دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں یا جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو مجھے جینے نہیں دیتے، وہ تو میری لیگ پولنگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات وہ میرے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی میری بات پکڑ کے اس پر ٹیز کرتے ہیں یا اس پر تانے کستے ہیں یا اس پر کمنٹس پاس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب اگر فار آرگومنٹ سیک میں یہ بات کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے صرف مثال دے رہا ہوں، بھئی میں اہل دیوبند کا پیروکار ہو گیا یا میں نے اہل حدیث کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کر لیا، میں ان کے سلسلے میں شامل ہو گیا یا ان کے رستے پہ چل پڑا ہوں. کیا خیال ہے اب مجھ پر کوئی تانا نہیں کسے گا، کوئی ٹیز نہیں کرے گا، مجھے کوئی بلوری یا ٹویچی آئی سے نہیں دیکھے گا، میری اب کوئی لیگ پولنگ نہیں کرے گا؟ کریں گے، پھر بھی کریں گے. بھائی میں بریلوی ہوں، دیوبندی اور اہل حدیث اور جو شیعہ ہیں وہ کریں گے، اور اگر میں اہل حدیث ہو جاؤں تو پھر بریلوی اور اہل دیوبند اور شیعہ پھر بھی کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے آپ کی سوچ کو تھوڑا سا روشنی دینے کے لیے کہ بھائی پھر کون سے سلسلے میں، کون سے طریقت میں چلے جائیں، کون سے رستے پر چلیں جس سے ہم پیسفل لوگ ہو جائیں، نہ ہمیں کوئی تنگ کرے نہ ہم کسی کو تنگ کریں. ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی رستہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس یا ایسا کوئی بھی امام نہیں ہے.
اس دور میں تو کم از کم نہیں ہے. ہم ادھر رہیں یا ادھر رہیں، یہ ہمیں سب کچھ فیس کرنا ہے. ہمارے یہ جو ڈفرنسز ہیں یہ رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اور بھی بڑھ جائیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ آج کی سوچ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ آج کی تعلیمات ہیں جو میں آج تک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ طریقہ کار ہے جو میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ بھائی خاموشی اختیار کریں. اگر آپ اہل دیوبند ہیں تو آپ کو مبارک، رہیں اہل دیوبندی. ہم نے تو آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے، ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. کوئی اہل حدیث ہے تو بھائی گڈ لک ٹو یو، اللہ آپ پر اپنا کرم عطا فرمائے، ہدایت والا معاملہ فرمائے. بھائی اگر آپ بریلوی ہیں تو تھینک یو ویری مچ بھائی، آپ کو مبارک، آپ کا عقیدہ. لیکن آپ کسی بھی سلسلے سے، کسی بھی خلیفے کے فالوور ہیں، کسی بھی امام کے فالوور ہیں، کسی بھی مکاتب فکر کے ہیں، کسی بھی عقیدے یا مسلک کے بندے ہیں یا بندی ہیں، تو خدارا دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو ٹیز کرنا چھوڑ دیں، ان کے معمولات پر، ان کے طریقہ کار پر تنقید کرنا، انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. سب سے پہلا، سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی یہی جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں پر تنقید چھوڑنے کا، انگلی اٹھانے کا، بہتان بنانے کا جو طریقہ کار ہوگا، جب آپ چھوڑ دیں گے تو یہی چیز لوٹ کر آپ کی طرف آئے گی. لوگ آپ پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں گے، لوگ آپ پر تانے کسنا چھوڑ دیں گے، لوگ آپ کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں گے. کسی پر کوئی بہتان نہ باندھیں، کسی پر اپنے کمنٹس، رانگ کمنٹس خاص طور سے نہ باندھیں، نہ پاس کریں. ہر ایک کو اس کے کیا کہنا چاہیے، شریعت کے امام کو فالو کرنے دیں، ہر ایک کو اس کے عقیدہ اور مسلک پر چلنے دیں، ہر ایک کو اس کے شیخ، اس کے ہادی، اس کے پیشوا کے پیچھے پیچھے چلنے دیں. جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کی شریعت ہے، جو آپ کی طریق، وہ آپ کو مبارک. آپ اس پر قائم رہ کر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. غیبت کرنا، بہتان باندھنا، الزام تراشی کرنا چھوڑ دیں، خدارا چھوڑ دیں. یہ نقصان کی چیزیں ہیں، یہ نقصان کے سودے ہیں. آپ ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں، دوسری طرف برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تانے کستے ہیں، الاپ شلاب بکتے ہیں. آپ نے اپنی نیکیاں ضائع کر رکھی ہیں. کمائی تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نیچے آپ نے ڈرینیج پائپ لگا لی ہے جہاں سے وہ ضائع ہو رہی ہے، ڈرین ہو رہی ہے. سب کچھ کر کے بھی آپ خالی ہاتھ رہ گئے. اوہو، یہ بڑا نقصان ہوا. اور پھر ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم یہ چیز میئر کر سکیں کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ فلاں بندہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے، تو بالکل ٹھیک. غلط بھی کریں گے نا، غلط کام، ٹوٹلی غلط، پھر بھی آپ کا نفس اترائے گا، کہے گا نہیں تو بڑا چنگا ہے، یو آر دا بیسٹ، تم نے بالکل ٹھیک کیا، دیکھا نہیں اس نے ایسے کیا تھا. اب تم نے اسے ناکوں چنے چبوا دی ہیں، اب تم نے اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، اب وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، اب نہیں بولے گا. تم نے بڑا اس کی بے عزتی کی، اس کو ذلیل کیا لوگوں میں. آئے خدارا نہ کریں. آپ آج لوگوں کو ذلیل کریں، انتظار کریں، آپ کی بھی ذلت آنے والی ہے. آج آپ لوگوں کو ٹیز کریں، تیار ہو جائیں، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ٹیز کرنے والا آ جائے گا. آج آپ کسی کو ذلیل و خوار کریں، بے عزتی کریں، چار بندوں میں اس کو رسوا کریں، انتظار کریں، آپ کا بھی ٹائم آنے والا ہے. کیوں؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے. آج آپ دھوکہ دہی والا کاروبار شروع کر لیں، 2 4 10 بندوں کو دھوکہ دیں، پیسے ہتھیا لیں، پراپرٹیاں ہتھیا لیں، تیار ہو جائیں، کوئی نہ کوئی آپ کو بھی دھوکہ دے کے آپ کے ہاتھ سے چھین کے لے جائے گا. لوگوں کے ساتھ برائی کریں،
ظلم کرنے شروع کر دے، تیار ہو جائیں، آپ کے ساتھ بھی برائی کرنے والا، ظلم کرنے والا آ جائے گا۔ اچھا نہیں بھی باہر سے کوئی نہیں آئے، اپنی اولاد میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا، وہ برائیوں اور ظلم کا بازار گرم کر دے گا۔ وہ بھی مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگے گا کہ یہ بڑھاؤ کب دنیا سے رخصت ہو تاکہ مجھے یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ پیسہ میرے ہتھے لگ جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ خدا را برائی کرنا چھوڑ دیں، برے عمل کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سنواریں، مت دنیا سنوارنے گھر سے نکل پڑے کہ نہیں میں نے ساری دنیا ٹھیک کر دینی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے پاس طاقت ہے، نہ توفیق ہے، نہ ہدایت ہے۔ کیا دیں گے آپ کسی کو؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس دعا ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کوشش ہے جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس التجائیں ہیں جو آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، جستجو ہے، رجوع ہے جو کر سکتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے آپ کو سنواریں، جو آپ کے قریب آ کے لوگ بیٹھنا شروع ہوں گے وہ خود بخود سنورنے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو گالی دے، آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ اچھا بھی اللہ تمہیں ہدایت دے بھائی۔ کوئی آپ پر تنقید کرے، آپ کے عقیدے پر، مسلک پر، کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر ہی کیوں نہیں۔ گھر کے فیملی ممبر کی بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ بھائی ہمارے ملک میں 4 سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک ہی گھر میں 3-4 بھائیاں رہتے ہیں، وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو سپورٹر بنے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ کے روزانہ سیاست کے اوپر آرگومنٹ اور ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لیڈر کو اچھا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لیڈر کو اچھا کہہ رہا ہے، اس نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اس نے اپنی پارٹی کے جلسے اور جلوسوں میں جانا ہوتا ہے۔ کئی بار ہوا ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، کوئی کنزرویٹو کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی لیبر کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک ہی گھر کے بھائی ہیں، کوئی جناب مینچسٹر یونائٹڈ کے فٹ بال ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی لیورپول کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ڈفرینسز تو ہیں، تو ان ڈفرینسز کو بھی، میری لائکنگ ڈس لائکنگ میری ہے، میری چوائس پسند ناپسند میری ہے۔ کیا مجھے چاہیے کہ میں اپنے بھائی سے اب لڑائی شروع کر دوں؟ کیا مجھے چاہیے کہ ایک سیاسی لیڈر کی خاطر میں نے اپنے گھر کو ایک جنگ کا میدان بنا لوں؟ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ خدا را ہمیں اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے، پھر ہمارے اخیار، ہمارے عزیز و اقربا رشتہ داروں کا ماحول اچھا رکھنا ہے، پھر ہماری کمیونٹی اور سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ایک اچھا ماحول قائم کرنا ہے۔ ہمیں کسی کو ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ سارے لوگ میرے ارد گرد ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے ڈفرینسز کو بالائے طاق رکھ کر اپنے بھائی کو بھائی بن کر ملنا ہے، اپنی بہن کو بھائی بن کر ملنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و آداب کو قائم رکھنا ہے، خدمت کو قائم رکھنا ہے، اپنے مشائخ اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ہے، تکریم کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے ان کی، جیسے پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں اس طرح مشائخ اساتذہ کی خدمت کیا کریں۔ تو ہمیں یہ ڈفرینسز جو ہیں ان کو پچھاڑ دینا ہے، ان کو بالائے طاق کر دینا ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارے تعلقات، ہمارے دروازے جو ہیں گھروں کے، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم نے بند نہیں کر دینے۔ ہماری مسجدیں ہیں تو ہم نے اپنی مسجدوں پر لکھ کے نہیں لگا دینا کہ ہاں ادھر صرف بریلوی آ سکتے ہیں، اہل دیوبند اور اہل حدیث کے لیے ادھر آنا منع ہے۔ نہیں بھائی، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی ساری مخلوق آ سکتی ہے ادھر۔ اگر کوئی ہندو، سکھ یا کوئی عیسائی آ جائے، کوئی یہودی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اسے مسجد سے باہر نکال دیں گے؟ نہیں بھائی، ہو سکتا ہے وہ اپنی اصلاح کرنے آیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی کنفیوژن ہو، وہ قرآن پڑھ کے اس کو سمجھنے، سیکھنے اور اس کنفیوژن کو دور کرنے آیا، ہو سکتا ہے وہ دین اسلام میں انٹرسٹڈ ہو، مزید کچھ جاننا چاہتا ہے، اس لیے آپ کے دروازے پر آ گیا، اس لیے آپ کی مسجد میں آ گیا۔ تو دھکا تو نہیں مارنا۔
اچھا بھائی، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہودیوں کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے تھے، مسجدوں سے نکال دیتے تھے؟ نہیں۔ اچھا بھی جو امام جن کو ہم فالو کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کبھی کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی نصرانی، کوئی کسی بدھ مذہب کا بندہ نہیں گیا ہوگا؟ انہوں نے تو پیار کیا ہوگا، شفقت کی ہوگی، اسی لیے تو یہ دین اسلام اتنا پھیلا۔ بھئی پیروں فقیروں کی بات کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے دین اسلام کی خدمت نہیں کی؟ کمال ہے بھی، کیسے دین پھیلا دیا انہوں نے اپنے کردار سے پھیلایا، انہوں نے اپنے مورال سے پھیلایا، انہوں نے اپنی گفتار سے پھیلایا، انہوں نے اپنے عملوں سے، اپنے گیٹ اپ سے پھیلایا، اچھے عمل کر کے دکھائے، ایک اچھا مسلمان بن کے دکھایا، اس طرح دین پھیلا۔ ہم لوگ موسٹلی بر صغیر کے رہنے والے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مقیم ہیں، ہماری روٹس آج بھی وہاں پر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، تاریخ لکھتی ہے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کم و بیش۔ کیسے پڑھایا؟ بھئی اس وقت تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، کوئی سوشل پلیٹ فارم بھی نہیں تھے، کوئی لیفلیٹ، کو بروشرز بھی نہیں بانٹے جاتے تھے۔ کیسے پڑھایا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، بھئی آپ کو اور مجھے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا، کوئی گریٹ 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 گرینڈ فادر، ہو سکتا ہے کوئی برہمن ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی آتش پرست ہو، کوئی بت پرست ہو، دہریہ ہو، اس کا مذہب ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ان بزرگوں کو دعائیں دیں جو بر صغیر میں آئے اور انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور ہمارے ابا و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت لے لی، آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ میں سادات کی بات نہیں کر رہا، میں امتیوں کی بات کر رہا ہوں، میں امتی ہوں، میں سادات نہیں ہوں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ تو ہمیں ان مشائخ کا ادب نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے پھر؟ آج ہم کہیں کہ نہیں میں تو نقش بندی ہوں، چشتی تو اچھے نہیں ہوتے، استغفر اللہ العظیم، یہ تو میں اچھا نہیں کر رہا۔ پھر آج میں کہوں جی نہیں جی میں تو نقش بندی ہوں، قادری لوگ اچھے نہیں ہوتے، بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو کسی شخص سے پرسنل کوئی عداوت ہو سکتی ہے، پر وہ شخص اگر قادری ہے تو اب وہ سلسلے کے اعتبار سے تو اس پر اٹیک نہ کریں، اس کی شریعت جس امام کو وہ فالو کرتا ہے اس اعتبار سے تو اس پر اٹیک نہ کریں۔ ہم پرسنل رنجش ہوتی ہے، لینے دینے کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی ایسا مسئلہ، کوئی آرگومنٹ، کوئی ڈیفرنسز آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار شرم کرو تم نے منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہو۔ او بھائی یہ کاروبار کا لین دین، یہ ڈسپیوٹ کا آرگومنٹ، یہ کوئی ڈیفرنسز آگے، اس میں داڑھی کہاں سے آ گئی؟ کیوں تم اس کو یہ تانا مان رہے ہو کہ تم نے منہ پہ داڑھی رکھی ہے؟ داڑھی اس نے یہ ڈیبیٹ بند کرنے کے لیے رکھی ہے؟ داڑھی تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھی ہے، حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے رکھی ہے۔ کیوں یہ ہم نے داڑھی کا تانا اسے کیوں مار دیا؟ یہ قادری ہونے کا، چشتی ہونے کا، نقشبندی ہونے کا تانا ہم کیوں دیتے ہیں؟ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ، تانا ہم کیوں دیتے ہیں کسی کو؟ خدا را نہ کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں بڑی عاجزی سے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، نہ کیا کریں۔ کوئی کچھ بھی ہو، وہ انسان تو ہے، محبت کریں اس سے۔ وہ مسلمان تو ہے، محبت کریں اس سے۔ آپ اتنے اچھے بن جائیں، آپ اتنے نفیس انسان بن جائیں، اتنے اعلیٰ ظرف کے انسان بن جائیں کہ وہ خود بخود آپ کی صحبت و سنگت میں، آپ کی معیت میں آ کے بیٹھے اور کہے حضرت جو آپ کا عقیدہ ہے وہ میرا ہے، جو آپ کا سکول آف تھاٹس ہے وہ میرا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا فالوور ہوں، مجھے آپ سکھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے آپ بتائیں کہ مجھے کس راہ پر چلنا چاہیے۔ یہ آپ کی گفتار و کردار سے ثابت ہوگا، آپ کے مورال سے اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بندہ اچھے رستے پر ہے۔ تو آج کا یہ پیغام، اپنے ڈسپیوٹ، اپنے ڈیفرنسز، اپنا سکول آف تھاٹس کبھی دوسرے پر نہ تھوپ دیں۔
جو جس سلسلے میں ہے اس سے محبت کریں، اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات خراب نہ کریں، اپنے عزیز و کربا رشتہ داروں سے تعلقات خراب نہ کریں، پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے مذہبی آرگومنٹ، مذہبی کیا کہنا چاہیے، گھروں میں اکثر میں نے دیکھا ہے مذہب کے اوپر یہ تکرار، آرگومنٹ اور بحث چل رہی ہوتی ہے، نہ کیا کریں، ماحول خراب ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے، چلے ہو سکتا ہے سامنے والا کم ظرف ہو بیچارہ، وہ اپنے ظرف کی وجہ سے غلط بات کہہ کے اس پر اکڑ رہا ہے، اور پھر وہ اس اکڑ میں ہی چھوڑ کے سارا کچھ چلا گیا، تعلق خراب کر گیا، منقطع کر گیا، قطع تعلق ہو گیا، نہ کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے کرداروں کو سنوارنے کی، ہمارے گفتار و کردار کو سنوارنے کی، ہمارے نیت و اخلاص کو سنوارنے کی، ہمارے دل اور دماغ کی پاکیزگی کو پھیلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین مالک القدوس، تیرا ذکر کیا ہے اللہ، تھوڑا کیا، زیادہ کر کے قبول فرما۔ ہم نے محبت والی باتیں کی، بھائی چارے والی باتیں کی، کردار و اخلاص کو سنوارنے والی باتیں کی، کوئی بات آڑی ٹیڑھی ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو انجانے میں، تو اللہ معاف فرما دینا، معاف فرما دینا۔ اللہ ہمیں بے ادب لوگوں سے بچانا، ہمیں بے ادبیوں سے بچانا، ہمیں محبت والوں میں شمار فرما، محبت و اخلاص والا طریقہ رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پر استقامت عطا فرما، شریعت کو، سنت کو اپنانے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے میرے مالک۔ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمارے ساری کریشن کو تو جانتا ہے کیونکہ تو نے بنایا ہے، ہمارے سافٹ ویئر کیسے بدلیں گے یہ تو بہتر جانتا ہے، کون سا پروگرام ڈالنا ہے، کون سا نکال دینا ہے، اللہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے، تیری بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائیں، ایسا کرم عطا فرما، تیری ہی نوکری اور چاکری میں لگے رہیں، تیری اطاعت کرتے رہیں، تیرے محبوب کی اطاعت کرتے رہیں، تیری عبادت کرتے رہیں، اللہ تجھ سے ڈرتے رہیں، ایسا کرم عطا فرما، تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں، تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے رہیں، ایسا کرم عطا فرما، تو ہماری جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، ایسا کرم عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، خصوصاً جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائیں عطا فرما۔ ہمارے بھائی غلام حیدر صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما۔ ہماری بیٹی الوشا بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ ہماری بیٹی صوفیہ بیمار ہے، اللہ اسے بھی شفا عطا فرما، شفاء کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا۔ تمام بیماروں کے لیے دعا گو ہیں، جن کے نام نہیں لیے یا اللہ پاک، بہت سارے ہیں، بہت ساروں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ نجم بھائی کی بیٹی ہے نشرہ، بہت پیاری بچی ہے، بڑی معصوم بچی ہے، میری بڑی توجہ ہے اس پر، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں جس نے بھی آمین کہا، جو بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوا ہے، ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہے یا وہ آن لائن ہمارے ساتھ ہے یا بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں یہ دعا سن رہا ہے اور ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا، سب کی ظاہر و باطن کی تکلیفیں، بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ جو بھی محبت سے تیرا نام لینے والا ہے، اللہ سب کی بیماریاں ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی سب دور کر دے، تمام بیماریوں سے شفا، مکمل شفا کاملہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین
جس کسی کو بھی کوئی کورٹ کچہری کا، کوئی امیگریشن کا، کوئی اتھارٹیز کا معاملہ ہے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرماتے ہوئے ان سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب کو کامیابیاں تھا، جنہوں نے بھی اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، کاموں کا، حسرتوں کا، یا اللہ مرادوں کا اظہار کیا، اللہ سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، مرادوں سے بھر دے، سب کے معاملات اچھے کر دے، سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، بندشیں، آزمائشیں، سختیاں دور کر دے۔ تیرے نام لیوا ہے اللہ، تجھے پکارتے ہیں، تیری بارگاہ میں بار بار ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دے، کرم فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، التجاؤں دعاؤں کو قبول فرما، توبہ کو قبول فرما، ہم پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی جی، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔